माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आपने एक अजीम शान ख़िताब गाज़ी अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी साहब क़िबला, ठीक है मैं बोल रहा हूँ, मद्दज़िल्लहुल आली का ख़िताब आपने सुना। बल्कि हज़रत ने जैसे कहा था इब्तिदा में कि मैं आज आपको आधा मुनाजिर बना के छोड़ूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आधा मुनाजिर बना दिया हज़रत ने माशाअल्लाह। तो कल से जो गैर मुखल्लिद कल तक आपसे सवाल करते थे, आज के बाद आप उनसे सवाल करें। सबसे आप बुनियादी बात, वो जब भी कोई बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई बुखारी शरीफ में है, बुखारी शरीफ में है, बुखारी शरीफ में, और अपने आप को कहते हैं बहुत बड़ा गैर मुखल्लिद हैं। तो इमाम बुखारी भी मुखल्लिद थे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस इमाम, तू कहता है कि तक़लीद शिरक है और इमाम बुखारी मुक़ल्लिद हैं, तो तेरे नज़दीक तो बुखारी की भी कोई हैसियत नहीं रही। माअज़ल्लाह, ज़ोर से कहिए माअज़ल्लाह। तो ये सिर्फ और झूठ और धोखा और फ़रेब है जो दुनिया की लालच में दीन को तबाह किया जा रहा है। ऐसे फितनों से ख़ुद भी बचें, अपनी नस्लों को भी बचाएं। मुशीराबाद की सरज़मीन पर एक दो फितने तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। एक अहले कुरान के नाम से मारिज़ वजूद में आया और तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। उनके नज़दीक तो इतना बुरा मामला है कि कल तक जिन्होंने अच्छी खासी दाढ़ियाँ रखी हुई थी अहले कुरान होने के बाद, उन्होंने दाढ़ियाँ निकाल दी। कहिए माअज़ल्लाह। कल तक नमाज़ पढ़ते थे, अहले कुरान होने के बाद कहते हैं कि नमाज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। माअज़ल्लाह। यानी इस्लाम के जितने अहकाम हैं उन तमाम का इनकार किया जा रहा है। गैर मुखल्लिदियत से एक कदम आगे बढ़ के अहले कुरान दीन की जड़ें काट रहे हैं और दीन को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ये मुशीराबाद में ये फितना भी मौजूद है। यहाँ के अतराफ़ के इलाक़ों में वो फितना भी तेज़ी से फैल रहा है जो शकील बिन हनीफ को माअज़ल्लाह पहले मेहदी कहते रहे, अब ईसा कह रहे हैं माअज़ल्लाह रब्बुल आलमीन। ऐसे पुरफितन दौर में ऐसे जलसे, ऐसी महफिल, ऐसी मजलिसें सख्त ज़रूरत है सुन्नियों को अपना अक़ीदा बचाने के लिए। मैं सलाम करता हूँ उनके जज्बे को जिन्होंने आज के इस जलसे का अहतमाम किया है। मोहसिन रज़ा, उनके तमाम साथी, उनके नामों को नहीं जानता। 100 महफिलें, महाना महफिलों की कामयाबी की खुशी में जलसे का अहतमाम किया गया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे उस्मान भाई उनके सरपरस्त बैठे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी खिदमत को कबूल फरमाए। बहरहाल आप हज़रात सुन्नी जमीयतुल अहनाफ से जुड़ें। गाज़ी अहले सुन्नत जो खानक़ाह मुंबई की सरज़मीन पर बनाने जा रहे हैं उसके लिए ताउन करें। उसके टोकन हैं बाहर गेट पर दस्तयाब रहेंगे 100, 50, 200, 500 के। मैं तो कहता हूँ 500 के जितने सब ख़रीद लीजिए, ताकि सूफ़ी साहब कहें कि हैदराबाद में माशाअल्लाह सारे 500 के टोकन बिक गए। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अब हमारे दरमियान एक और अजीम शख्सियत शहज़ादा व जानशीन हुज़ूर शहबाज़ दक्कन खलीफ़ा हुज़ूर क़ाइद मिल्लत हज़रत मौलाना उवैस रज़ा क़ादरी अल-मारूफ़ सोहेल रज़वी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की भी आमद हो चुकी है। हज़रत का भी पुरमग़ ख़िताब सुनना है और हज़रत की गुलपोशी के लिए मैं दावत दूँगा। अक्सर जैसे सूफ़ी साहब ने फरमाया कि जलसे के बाद कहते हैं कि नहीं हमको टाइम नहीं दिया गया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हम नहीं पहुंच पाए, हम दावत में थे, हम दवाखाने में थे, हमारा बच्चा बीमार था। इन वक्त में कुछ ना कुछ इनको हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फ़जर तक सूफ़ी कलीम हनफी साहब सुबह 10 बजे तक हैदराबाद में हैं। जिस किसी गैर मुखल्लिद को सवाल करना है भाई आ जा, हम तेरी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो ये मारपीट नहीं करेंगे बल्कि सलीक़े से कुरान और हदीस के दलाइल के साथ तुम्हारे ज़हन को साफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। आइए। कौन? अच्छा, मैं बिला ताख़ीर हमारे उस्मान भाई क़ादरी से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और शहज़ादा व जानशीन हुज़ूर शहबाज़ दक्कन की गुलपोशी फ़रमाएँ। माशाअल्लाह ये जो महाना महफ़िल होती है मस्जिद उमर गुलशन नगर में, ये उसके रूह रवां हैं और इन बच्चों की सरपरस्ती करते हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत कबूल फ़रमाएँ। और दीगर जो नौजवान अहबाब इस काम को लेकर चल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। मुझे मुशीराबाद वालों से भी कुछ शिकायतें हैं भाई। ऐसा है कि यहाँ गैर मुखल्लिद अहले हदीस फैल रहे हैं, अहले कुरान फैल रहे हैं। तो यहाँ एक ज़रिया बनाया गया है। अहले हदीसों की एक मस्जिद है, एक इदारा है, उसमें सुन्नियों की बच्चियाँ जा कर के तालीम हासिल कर रही हैं। ये सुन्नियों के लिए सबसे बड़ी बेगैरती है। हमारी बच्चियाँ अनपढ़ रह जाएँ, हमारी बच्ची दुनियावी तालीम हासिल कर ले,
ہماری بچی بنیادی اسلامی تعلیم گھر میں حاصل کر لے، یہ ہمارے لیے کافی۔ اگر ان پڑھ رہ جائے تو رہ جائے، اس کا ایمان باقی رہے گا۔ ان کے پاس جا کر دین سیکھنا اپنے ایمان کو تباہ اور برباد کرنا ہے۔ ویسے ہی تبلیغی جماعت کا معاملہ آپ کے شہر، آپ کے علاقے میں بہت زیادہ ان کی کارکردگیاں ہیں۔ بھولے بھالے سنی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑا اجتماع ہے، لاکھوں لوگ آئیں گے، دعا میں شریک ہونا چاہیے۔ سنی نام نہاد سنی مشیر آباد سے نکل کر اجتماع، تبلیغی اجتماع کے آخری دن دعا میں شریک ہونے چلے جاتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی، معاذ اللہ۔ یہ اپنے ذہن سے ان گندگیوں کو نکالیں، یہ حق کا راستہ نہیں۔ یہاں کے شادیوں میں، یہاں کی موتاؤں میں تمیز ختم کر دی گئی۔ ہاں کس کی بھی رہن دو، کوئی بھی پڑھا دو، جنازہ ہے نا، بڑی مسجد کو جاتا وہیں پڑھ لینا۔ نکاح ہے، کس کا بھی نکاح رہن دو، کیا کر رہا ہے، بڑی مسجد میں نکاح ہے، بس ہو گیا، نکاح پڑھا دیے، پڑھ لیے۔ ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ کس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، کس کی نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے، کس کا نکاح پڑھا جائے گا، کس کا نکاح پڑھایا جائے گا، کس کے نکاح میں شریک ہونا ہے۔ یہ عملی طور پر آپ کو تیار ہونا ہے۔ مقرر اپنی 1.5-2 گھنٹے کی محنت کر کے تقریر کر کے سنا کے چلے جائیں گے، حضرت آئیں گے ہر مہینے کے جلسے میں آپ سے خطاب کر کے چلے جائیں گے، لیکن آپ کو عملاً اپنی کمر کس کے اس پر سختی کے ساتھ کھڑے رہنا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو سمجھیں۔ بڑی مسجد میں ثواب زیادہ ہے، صوفی صاحب قبلہ نے خطاب میں کہا تو آدھے لوگ خوش ہو گئے۔ جامع مسجد میں 500 نمازوں کا ثواب۔ امام کون ہے؟ جس کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ 2 نمازیں تیتر بٹیر پڑھاتا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ 3 نمازیں پکا خبیث دیوبندی پڑھاتا جامع مسجد میں۔ کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ 500 نمازوں کا ثواب جی بڑی مسجد میں صوفی صاحب بولے، خطیب صاحب کو کیا معلوم؟ جہاں امام صحیح ہو، امام کا صحیح ہونا شرط ہے۔ جامع مسجد میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر امام بدعقیدہ ہے تو نہ اس کی ہوئی نہ تیری ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سنیوں جاگو، اپنا عقیدہ، اپنا مذہب، اپنا مسلک پہچانو، اور حق کے راستے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ ابھی کربلا کے واقعات گزرے ہیں نا، آپ نے سنا اور سنایا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ امام حسین کے سامنے 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کیا گیا، حضرت علی اکبر کو شہید کیا گیا۔ امام حسن کے شہزادے شہید ہوتے ہیں، حضرت مولا علی کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ کس وجہ سے شہید ہوئے ہیں؟ یہی حق اور استقامت کا راستہ اپنایا تھا تو جانیں بھی قربان کی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اہل سنت کے سچے مذہب و مسلک پر کھڑے ہونے پر آپ کو تکلیفیں آئیں گی، گھر والے برا کہیں گے، پڑوسی برا بھلا کہیں گے، ساتھ میں اٹھنے والے دوست احباب برا بھلا کہیں گے۔ کسی کا غم اور کسی کی فکر مت کرنا۔ اگر سچے حسینی ہو تو ہر مصیبت کو برداشت کرنا اور حق کے راستے پر چلتے رہنا، یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ صرف تقریریں بہت ہوتی رہیں، واعظ و بیان بہت ہوتے رہے، اب سنی اٹھ کر کھڑے ہو اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے۔ ہمیں ہر طریقہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھا دیا گیا۔ کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کیسے لینی ہے، ہر چیز کے مسائل بتا دیے گئے۔ راستے کے حق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حق کیا ہیں، ساری چیزیں آپ کو دین نے جمع کر کے پیش کر دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم حسینی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم رضوی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے دور ہیں۔ تو یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں میرے عزیز اور دوستو۔ ہم سنی سوی العقیدہ ہیں، ہم عقیدے میں درست ہیں، تو یہ اللہ اس کے رسول کا فضل و کرم ہے، اس کے محبوب بندوں کی عطائیں ہیں، بزرگان دین کا فیض ہے کہ ہم سچے راستے پر ہیں۔ لیکن ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کی کوشش کریں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، ہم عملی طور پر اپنے آپ کو صحیح سنی ثابت کریں کہ ہمارا اخلاق، ہمارے کردار، ہماری بول چال، ہماری صبح و شام، ہمارا رات دن کیسے گزر رہا ہے۔ حرام و حلال کی تمیز ختم کر دی گئی۔ سنیوں دوسروں سے شکوہ نہیں ہے، تم سنی ہو،
کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ ہم جو کما رہے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کہاں خرچ کر رہے ہیں پیسہ، کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا اس کا حساب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ بس من مانی جتنا پیسہ شادیوں میں سنی تباہ اور برباد کرتے کوئی اور قوم نہیں کرتی مسلمانوں میں. لمبی لمبی براتیں، ناچنے والے بیہودے بلائے جاتے ہیں، 2-2 لاکھ کی برات، اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں صاحب کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی میں 2 لاکھ کی برات بک کی ہے. 1 لاکھ گاڑی کا کرایہ ہے، گاڑی کی سجاوٹ کے 50,000 روپے ہیں. یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا ہے؟ یہ پیسے کی بربادی اور یہ اسراف ہے، اور اس کا جواب ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہوگا. مسجدیں آپ کی خستہ حال ہیں، مدرسے آپ کے خستہ حال ہیں. ایک خانقاہ ممبئی میں بننے والی ہے، اس کے لیے چندہ آپ سے نہیں نکلے گا. ایک مسجد اور مدرسہ کشن باغ میں بننے والا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس سے پیسہ نہیں نکلے گا. مشیر آباد میں اگر لڑکیوں کا ادارہ بنانا چاہیں تو پیسہ آپ سے نہیں نکلے گا. 11ویں کے نام پر پیسہ وصول کر کے رات بھر باجا بجانے کی کوشش کریں گے تو سب پیسہ جمع ہو جائے گا. لاکھوں روپے کی چادر چڑھانے کے لیے کسی مزار پر اعلان ہو کے چادر چڑھائی جا رہی ہے مزار پر، تو عقیدت کے ساتھ پیسے لے کر کے ٹوٹ پڑیں گے. ہم نے صرف اور صرف 50,000 کی چادر کسی مزار پر چڑھانے پر یہ سمجھا ہے کہ بہت بڑا کرم ہو جائے گا. تمہاری مسجد کی جانمازیں پھٹی ہوئی ہیں، تمہارے مدرسے کے بچے جہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں وہاں کی چادریں اور بیڈ شیٹیں پھٹی ہوئی ہیں، تمہیں مزار پر چادر چڑھانے کی چڑھی ہوئی ہے. اور تمہارے محلے میں، تمہارے خاندان میں ایسی بیوہ بے سہارا عورتیں موجود ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ دانے دانے کے لیے ترس رہی ہے. یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، تمہیں مزار پر چادر چڑھانی ہے. کبھی اس بیوہ کے سر پہ ایک دوپٹہ بھی چڑھا کے دیکھو، اس چادر چڑھانے سے زیادہ ثواب ملے گا. کسی یتیم بچے ہیں، فیس بننے کی ان کے والدین کے پاس سہولت، والدہ پال رہی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بچوں کی فیس نہیں بن سکتے، بچوں کی پڑھائی روک دی گئی ہے. کوئی ہے غیرت مند جو 1 لاکھ روپے 11ویں کے لنگر پر خرچ کرتا ہے؟ 11 من کھانا بنا کر کے پورے محلے میں تقسیم ہوتا ہے، بڑے بڑے سیٹ اور لیڈروں کو کھلایا جاتا ہے. وہی لاکھ روپے کا خرچ کر کے تم 11ویں کا کھانا کھلا کر تم سمجھتے ہو غوث اعظم تم سے راضی ہے، اور تمہارے گھروں میں، تمہارے خاندان میں یتیم اور بیوہ اور بے سہارا بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. کیا تمہیں تمہاری 11ویں قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا غوث اعظم ایسوں سے ناراض راضی ہوں گے؟ بہت سوچنا پڑے گا سنیوں، بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پہچانو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحبات کیا ہیں، نفل عمل کیا ہے. فرض کو چھوڑ کر مستحبات کے پیچھے اتنا دوڑ رہے ہو کہ فرائض کی پرواہ باقی نہیں رہی. فرائض کو چھوڑ کر، واجبات کو چھوڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر ہم نوافل کے پیچھے. حضرت انتقال ہو گیا، 3 دن ہو گئے، اب کیا میں عید کے دن نئے کپڑے پہنوں؟ حضرت فاتحہ سامنے رکھ کر دلاؤں، یا فاتحہ وہاں دلانا ہے، یا عید کے دن فاتحہ نہیں دلانا ہے؟ مستحبات میں جتنی کوشش کرتے ہو اتنی کوشش فرائض و واجبات و سنن میں کرنا پڑے گا. اس وقت جا کر کے تم صحیح معنی میں سنی کہلاؤ گے. مزاج بدلو سنیوں. میں بارہا کہتا ہوں اور مجھے برا بھلا کہا جاتا ہے، کہا جاتا رہے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن تمہیں حق کو سمجھنا ہوگا. فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے. جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ایسے ہی دوڑاتے رہیں گے. آج محرم کی پتہ نہیں کون سی تاریخ تھی، سنیوں کے علم جا رہے ہیں، عورتوں کا ازدحام ہے، بچوں کی یعنی پورا میلہ ٹھیلا لگا ہوا. کیا ہے؟ سنی علم بٹھاتے ہیں. یہ کہاں سے تمہیں رواج مل گیا؟ اور وہ جو برقع پوش عورتیں علموں کے پاس جا کر کے منتیں اور نظر مان رہی ہیں، یہ کیا ہمارے گھر کی عورتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارے خاندان کی عورتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارے سنی مسلم معاشرے کی عورتیں نہیں ہیں؟ کیا ان تک اسلام پہنچا ہے؟ کیا ان تک صحیح معنی میں دین پہنچایا گیا ہے؟ اگر صحیح معنی میں دین پہنچایا جاتا تو آج ہماری عورتیں علم دیکھنے کے لیے بازاروں میں نہیں نکلتی، بلکہ گھر میں بیٹھ کے ان کے اہل بیت کے لیے ایصال ثواب کرتی. ہم نے دین، ہماری یہ کمزوری، سنیوں کی یہ کمزوری ہے. وہابیوں کا اجتماع ہوتا ہے، تبلیغیوں کا اجتماع ہوتا ہے، خواتین کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے، بچوں کو لے کر کے وہ جاتے ہیں. ہم سنیوں میں یہ بیماری ہے. جلسہ ہمارا شروع ہوتا 10 بجے، ختم ہوتا رات میں 3 بجے. خواتین کے لیے کوئی انتظام نہیں.
بچے کتنی دیر بیٹھیں گے؟ ایک باپ، ایک شریف باپ اپنے بچے کو لے کر بیٹھے گا تو 12 بجے کے بعد خود باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جائے گا کہ رات بھر جلسہ سنے گا، صبح فجر چلے جائے گی، گناہ گار میں بھی ہوں گا، یہ بھی ہوگا۔ ہم نے سوچا ہمارے جلسوں کا حال کیا ہے؟ ناظم اجلاس کبھی کسی کو علامہ بنا دے، کبھی کسی کو ولی بنا دے، کبھی کسی کو چلتا پھرتا زندہ ولی بنا دے۔ کوئی معیار ہمارے جلسوں کا باقی نہیں رہا، کوئی اصول ہمارے جلسوں کا باقی نہیں رہا۔ نعت خواں اپنی منمانی کرتا ہے، ناظم اپنی منمانی کرتا ہے، مقرر اپنی منمانی کرتا ہے۔ ایک حضرت جو خطاب کریں دوسرے آئیں گے اسی پر بولیں گے، تیسرے آئیں گے اسی پر بولیں گے۔ جب آپ اتنا خرچہ کرتے ہو تو مقرر کو لکھ کر کیوں نہیں دیتے کہ اس عنوان پر بولنا ہے، اتنی دیر بولنا ہے، اتنا وقت آپ کا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو بولنا ہے؟ یہ اصول تم بناؤ گے، جب تم بناؤ گے تو ان اصولوں کے مطابق یہ جلسے ہوں گے اور اس سے دین کا فائدہ اور دین کا کام ہوگا۔ منمانی سے دین کا کام نہیں چلتا، منمانی سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ سنیت کو نقصان ہو رہا ہے ان چیزوں سے۔ سنیوں، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ تمہارا جو پیسہ ایک ایک روپیہ اس میں لگ رہا ہے نا، وہ تمہارا خون پسینے کی کمائی اور محنت کا پیسہ ہے، تو اس کو حق بجانب استعمال کیا جائے، صحیح طریقے اور صحیح معنی سے استعمال کیا جائے۔ مشیر آباد کی سرزمین پر جو سنیت کا جذبہ اور جو درد ہے وہ میرے شہباز دکن کا دیا ہوا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اگر کسی کو برا لگا تو مجھے معاف کر دینا، لیکن جو حق بات تھی میں نے کہہ دی۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور پھر ہمارا تو پیغام یہی ہے، ہمارا درد یہی ہے، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔